नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना और मुबारक दिन जो हैं वो गुज़रे चले जा रहे हैं। ये सातें कुछ ही दिनों के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इस महीने की बरकतों से अल्लाह ताला हमें फैज़याब करे, इसमें ज़रूर ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। आइए हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में एक और तारीख़ की शानदार फतूहात को हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने फ़तह बद्र और यौमुल फ़ुरक़ान के हवाले से पढ़ा। आज हम फ़तह मक्का का सारा हाल और अहवाल देखते हैं, ये भी रमज़ानुल मुबारक में ही हुई। इससे पहले थोड़ा सा इसका हम देखते हैं कि किस तरह से इसका आगाज़ हुआ। आप देखें कि ज़िकात 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्र करने के लिए मक्का मुकरमा की तरफ अपने 1400 सहाबा के साथ गए, लेकिन आपको उम्रे से रोक दिया गया। उस वक्त एक तारीख़ साज सुलहनामा हुआ, जो सुलहनामा हुदैबिया के नाम से तारीख़ उसको जानती है। ये तहरीर में बाकायदा तौर पर आया। इस माहदे सुलह की एक शर्त ये थी कि जो अरब कबीला कुरैश मक्का का हलीफ होगा, मुसलमान और इनके हलीफ इसको कुरैश ही की तरह पढ़ेंगे। यानी हलीफ से मुराद ये है कि जो उनके साथ उनकी मदद करेगा, उनके साथ उनकी अहद की पासदारी उनके साथ होगी और इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी तरह जो कबीला मुसलमानों का हलीफ होगा, कुरैश मक्का और इसके हलीफ उसको मुसलमानों के बराबर ही समझेंगे और इन पर कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। इस सुलहनामा के बाद बनु खुज़ा जो कुरैशी का एक कबीला था, उन्होंने मुसलमानों से हलीफाना ताल्लुकात कायम कर ली, हालांकि वो सारे मुसलमान नहीं थे। और बनु बकर जो कबीला था, उसने कुरैश मक्का के साथ अपने हलीफाना ताल्लुकात कायम कर लिए। लेकिन अभी इस माहिदे पर 2 साल भी गुजरने नहीं पाए थे कि बनु बकर और कुरैश मक्का ने इस शर्त को तोड़ डाला। हुआ ये कि कुरैश की शाह पाकर बनु बकर की एक शाख ने बनु खुज़ा को गाफिल पाकर इन पर हमला कर दिया और इस तरह से उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी कत्ल व गारत भी किया और काफ़ी उनका नुकसान किया। अब जब ये सब कुछ हुआ, लेकिन कुरैश मक्का को चाहिए था कि वो उनको मना करते, क्योंकि मुसलमानों वो बनु खुज़ा जो थे वो मुसलमानों के साथ थे और इन पर हमला करना दर हकीकत मुसलमानों पर ही हमला करना था। जब उनकी तरफ से कोई दाद रसी नहीं हुई तो बनु खुज़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने 40 आदमियों का एक वफ़द जो है वो मुरतब किया। ये वक्त अम्र बिन सालिम की सरकर्दगी में मदीना मुनव्वरा पहुंचा। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की एक जमात के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। ये वफ़द सीधा मस्जिद नबवी में पहुंचा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर बाकायदा दुआएं देनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद अम्र बिन सालिम ने यह अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ज़िम्मे में हैं। आपके हलीफ होने के बावजूद हमारे खून गली और कूचों में पानी की तरह बहाया गया है। अब तो हरम काबा में भी हमें अमान नहीं मिलती। फिर उन्होंने बहुत से दर्दनाक अशार भी इस सिलसिले में कहे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फ़रियाद सुनकर बेहद दुख का इजहार फरमाया और फरियादियों से ये दरियाफ़त भी किया कि क्या बनु बकर के तमाम कबाइल इस कत्ल व गारत में शरीक थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं, तमाम तो नहीं थे, सिर्फ बनु नफासा और बनी दील जो थे वो शरीक थे। और इस तरह नौफल बिन मुआविया इनका सरगना भी था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाया और कहा कि अम्र बिन सालिम, इत्मीनान में रखो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खुज़ा के वफ़द के जाने के बाद अपने एक सहाबी को बतौर सफ़ीर ये पैगाम देकर कुरैश मक्का के साथ भेजा। 3 शर्तें उनके सामने पेश की और कहा कि इन तीनों शर्तों में से कोई एक कबूल कर लो। पहली शर्त ये थी कि बनु खुज़ा के मकतूलों का खून बहा अदा करो, यानी दियत दो। दूसरी शर्त ये थी कि बनु बकर की हिमायत से तुम दस्तबरदार हो जाओ, यानी कह दो कि ठीक है, अब हम इनकी हिमायत नहीं किया करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि या फिर ये जो माहिदा हुदैबिया हमारा हुआ है उसकी तनसीख, यानी उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर ने मक्का जाकर कुरैश मक्का के सामने ये शर्तें रखी, तो इनमें से बाज़ ने कहा नहीं पहली करेंगे, दूसरे का नहीं बाकी दूसरी करेंगे। इस तरह यानी उस पर किसी का इत्तेफाक नहीं हुआ, बल्कि उनमें से एक बहुत ही जोशीला सा नौजवान उठा भी
اور اس نے فوراً کہہ دیا کہ ہمیں تمہاری تینوں شرطیں ہی منظور نہیں ہیں، اور بڑے ہی متکبرانہ لہجے میں اس نے یہ فرمایا، اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محکوم نہیں ہیں، ہمارے جو جی میں آئے گا ہم وہی کریں گے، اور ہم نے وہی کیا۔ سفیر نے واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو اب حد سے بڑھ گئے ہیں اور ان کی زیادتیاں اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ تو یہ وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے فتح مکہ ہوئی، اور اسی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد کے واقعات بھی بڑے ہی خوبصورت بھی نظر آتے ہیں، اور اس میں ہمیں شان رسالت رحمت للعالمین ہونے کا ہمیں صحیح طور پر اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرف سے یہ تو سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ معاہدہ جو ہے ختم ہو گیا ہے، لیکن قریش کے بہت سے ایسے سردار بھی تھے جن میں ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی شامل تھے۔ انہیں بعد میں احساس ہوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدینہ سے آنے والے سفیر کو ایسا جواب دے کر ہم نے سخت غلطی کی ہے، اور اس کے بہت ہی برے نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ سردار قریش دوسرے عمائدین کے مشورے سے وہ مدینہ کی طرف گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ ان کے حجرے میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے چاہا کہ اس پر بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں، مگر ام المومنین نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان قدرے ناراض ہو کر اپنی بیٹی سے بولے کہ کیا یہ بستر تمہارے باپ کے لائق نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ابو سفیان اس وقت خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ وہاں سے نکل کر وہ مسجد نبوی میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور کہا کہ ہم دوبارہ سے صلح نامہ حدیبیہ کی تجدید کرنے آیا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ مایوس ہو کر باری باری بڑے بڑے سارے صحابہ، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس بھی یہ درخواست لے کر گئے، لیکن کسی نے بھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان جب اس مقصد کے لیے حضرت علی کے پاس گئے تو ان کے گھر پر گئے، وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، حضرت حسن بھی پاس ہی کھیل رہے تھے، اس وقت وہ ننھے بچے تھے۔ انہوں نے حضرت علی نے جب جواب دیا کہ ہماری مجال نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں جو بھی عزم کر لیں تو ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس صاحبزادے سے کہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کر دے، اور اس طرح وہ قیامت تک سارے عرب کا سردار بن جائے؟ گویا نے تھوڑی سی پیشکش کی اور انہیں دنیا کا تھوڑا سا لالچ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگیں کہ واللہ میرا یہ فرزند ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے یعنی امن و امان دینے کا اعلان کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی پناہ اور امان دے بھی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ ابو سفیان نے خود بھی حضرت فاطمہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے والد گرامی کے پاس سفارش کریں، مگر انہوں نے ایسا کرنے کی حامی نہ بھری، اور اس کے بعد اس نے مایوس ہو کر مسجد نبوی میں خود ہی گیا اور بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ میں صلح نامہ حدیبیہ کی مدت بڑھاتا بھی ہوں، تجدید بھی کرتا ہوں اور اس کی مدت بڑھاتا بھی ہوں، لیکن یہ ایک یک طرفہ اعلان تھا۔ اس اعلان کو کرنے کے بعد وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ روانہ ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، مگر صرف چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ گویا یہ آپ نے ذرا خفیہ رکھا اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت پنہاں تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو انصار اور مہاجرین کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، دوسری طرف جو قرب و جوار کے حلیف قبائل جو تھے یعنی جو آپ لوگوں کے ساتھ تھے ان کے پاس بھی اپنے قاصد یہ پیغام دے کر بھیجے کہ وہ بھی جہاد کے لیے تیار ہو کر رمضان المبارک کے آغاز میں ہی مدینہ منورہ میں پہنچ جائے۔ اس طرح جو حلیف یا دوست قبائل جنوب کی جانب مدینہ سے بہت دور مکہ کے راستے میں بھی آباد تھے، ان کے لیے بھی آپ کی یہ ہدایت تھی کہ وہ اپنے اپنے مقام پر رہیں اور جب اسلامی لشکر ان کے پاس جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے یہ مکمل تیاری ہوئی اور ہر صورت رمضان المبارک 8 ہجری کے آغاز میں مہاجرین اور انصار جہاد پر جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور آس پاس کے چند قبائل بھی
تیار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور یوں مکہ پر لشکر کشی کی تیاری مکمل ہو گئی۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم واقعہ اور ایک بہت ہی اہم اصول بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ حضرت حاطب بن ابی بلتع کے واقعے کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع جو تھے یہ ایک مشہور بدری صحابی تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور قبول اسلام سے پہلے انہوں نے قریش کے ساتھ حلیفانہ تعلق قائم کر کے مکہ میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ پھر وہ چونکہ شروع میں ہی یعنی اسلام کی جب دعوت شروع ہوئی تو شروع میں ہی وہ اسلام سے بہرہ ہو گئے، اس لیے 13 نبوت میں مدینہ کی ہجرت کرتے وقت وہ اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ نہیں لا سکے تھے، یعنی ان کے گھر والے مکہ ہی میں ہی تھے اور وہ مدینہ آ گئے تھے۔ جن ایام میں مکہ پر لشکر کشی کی تیاری ہو رہی تھی تو اس میں انہیں اپنے مکہ میں مقیم اہل و عیال کے بارے میں بڑی پریشانی ہوئی، تو صرف اس نیت سے انہوں نے کہا کہ اگر میں قریش کو مسلمانوں کی لشکر کشی کی بروقت اطلاع دے دوں تو وہ میرے بڑے ہی ممنون احسان ہو جائیں گے اور میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھ کر مکہ جانے والی ایک عورت کے سپرد کیا اور اسے تاکید کی کہ اسے ہر حال میں پوشیدہ رکھنا اور مکہ پہنچ کر اس خط کو اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ میں دینا، اور اس کام کے عوض انہوں نے اس عورت کو 10 دینار بھی دیے۔ یہ عورت خط لے کر روانہ ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ اس عورت کا تعاقب کریں اور اس سے یہ خط چھین کر لائیں۔ پھر جب یہ خط چھین کر واپس لے آئے اور یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا تو آپ نے حضرت حاطب سے مخاطب ہو کر کہا کہ حاطب یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیے، اللہ کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے اپنے دین کو تبدیل نہیں کیا اور نہ ہی نفاق اور ارتداد کو اپنی دل میں جگہ دی ہے۔ میں غریب الوطن یمن کا رہنے والا ہوں، قریش کا حلیف ہوں اور قریشی نہیں ہوں۔ مکے میں میرا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنا کوئی حق قریش پر ثابت کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی حمایت اور حفاظت کریں۔ اسی غرض نے مجھے خط لکھنے پر آمادہ کیا اور کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ حاطب نے سچ سچ بیان کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی اس مجلس میں موجود تھے، ان کو جوش آ گیا اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں اے عمر، حاطب غزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو یہ کہہ دیا کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، یعنی بدری صحابہ کی تو بخشش ہو ہی چکی ہے۔ تو یہ بات ایسی تھی کہ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ پھر اس حوالے سے پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حاطب والے واقعے کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت بھی جو ہے وہ نازل ہو گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ تمہارے پاس وہ دین حق آیا ہے جس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی جنگی تیاریاں مکمل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی حضرت ابو رحم غفاری کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا، اور پھر یہ بھی یعنی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مجاہدین کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اس لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ اس لشکر کی تعداد تقریباً 7-8 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ راستے میں کئی حلیف یا دوست قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے اور مکہ پہنچتے پہنچتے اس کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی، اور یہ لشکر 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ راستے میں مختلف قبیلوں کے 2,000 افراد اور ان سے ملے جلے مکہ پہنچتے پہنچتے اس لشکر کی تعداد پھر 12,000 ہو گئی۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ بدر میں 313 تھے جنہوں نے کفار کے ساتھ کیا تھا، اس وقت 12,000 کی تعداد کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس طرح سے یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہم بعد میں آنے والے سارے واقعات جو ہیں اپنے اگلے اس میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ملنے والے صحیح اور اہم اسباق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔